बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, एक जाली ट्रेडिंग ऐप ने बड़े मुनाफे का झांसा देकर पाकिस्तानी शहरियों के करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। जालसाज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए सरमायाकारों को रागिब करते और एतमाद जीतने के बाद पैसे लेकर फरार हो गए। इस जालसाजी का तरीकाकार क्या था, ये स्कैंडल कैसे मंजरेआम पर आया, रिकवरी और किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं, और भी कई सवालात हैं जिनका जवाब जानना लाजमी है। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है रियाज उल हक ने। दूसरी खबर कराची से है, जहां पर महकमा ज़राअत के अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। महकमे के अफसरान पर ज़राई खाद और अजनास की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात हैं। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत ने 9 साल से इल्तवा का शिकार लाड़काना फल और सब्जी मंडी का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का फैसला किया है। ये मंसूबा क्या है और क्यों ताखीर का शिकार हुआ, मजीद ये कि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कहां तक पहुंची है, बताने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है जाहिद कोकर ने। नाज़रीन, तीसरी स्टोरी ये है कि कवानीन के मुताबिक रेलवे ट्रैक्स की हिफाजत रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन मुल्तान में आर्जी लेबर के जरिए रात के औकात में रेलवे ट्रैक्स की हिफाजत की गई और ये सिलसिला 1 या 2 माह नहीं बल्कि 5 सालों से चलता आ रहा है। जिन आर्जी लेबर को ट्रैक्स की हिफाजत पर मामूर किया गया था, उनकी तैनातियों में भी बेकायदगियां हुई हैं। अब ये एक हैरान और परेशान कर देने वाली खबर है, जिसकी तफसीलात बताने के लिए मुल्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे ज़हीर अब्बास। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन जब आंखों पर लालच का पर्दा हो तो फिर इंसान का दिल और दिमाग सुन पड़ जाता है। आपको बताएं कि एक जाली ट्रेडिंग ऐप ने बड़े मुनाफे का झांसा देकर पाकिस्तानी अवाम से करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। मुनाफे की लालच में लोगों ने बिना तहकीक किए ट्रेडिंग के लिए जाली ऐप में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए। मुनाफे की उम्मीद लगाने वालों को धचका तब लगा जब ऐप ही गायब हो गई। इस जालसाजी का तरीकाकार क्या था, स्कैंडल मंजरेआम पर कैसे आया, रिकवरी या किसी किस्म की कार्रवाई हुई भी है कि नहीं हुई, तफसीलात जान लेते हैं रियाज उल हक से। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कंपनी क्या है और ये क्या कारोबार करती थी जो धोखा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया फरजाना। ऐसी स्टोरीज मेरा ख्याल है हमें शायद हफ्ते में एक आध बार ज़रूर करनी चाहिए, जहाँ पे आम आदमी जो है वो मसाइल का शिकार है और इस तरह के झांसों में आ जाता है। तो ये IGL नामी एक कंपनी थी और ये स्टॉक की एक कंपनी थी जिसको कुछ गैर मुल्की चला रहे थे, लेकिन वो इस अंदाज में चला रहे थे कि किसी भी जगह पर उनका अपना फुटप्रिंट यहाँ नज़र नहीं आ रहा था और सारे पाकिस्तानियों को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया था। इसके 2 कंपोनेंट हैं, हम आज उसमें बात करेंगे। सबसे पहले जो लोअर कंपोनेंट है, यानी वो लोग जिनके नाम पे अकाउंट्स खोले जाते हैं, और फिर उसके बाद हम जाएंगे आखिरी हिस्से में कि ये लोगों से पैसे किस तरह लिए जाते हैं और क्या होता है। हाँ। तो होता ये है कि लोगों को कहा जाता है कि जनाब हमें मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं मुल्की गैर मुल्की लोगों के या इवन पाकिस्तान में, उसके लिए हमें पेंटर, प्लम्बर और इस तरह के लोग चाहिए जो लो वेज अनपढ़ किस्म के लोग हैं। उनको जो है वो कहा जाता है कि आपको 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो उनको कहा जाता है कि आप बैंक में अकाउंट खोलें और अपने नाम की सिम निकलवाएं, और उनसे वो जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं और उनके जो एड्रेसेस हैं वो सारा कुछ वो खुद कर लेते हैं, वो जो लोग शामिल होते हैं, और उसके अलावा वो सिम कार्ड्स भी उनसे ले लिए जाते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद में एक जगह पे उस F10 में कोठी है, उसका वो एड्रेस जो है वो वहाँ पे दे दिया जाता है कि वहाँ पे चेक बुक्स वगैरह डिलीवर होंगी, और जो सिम कार्ड्स वगैरह हैं वो भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इसमें जिन लोगों से लिए जाते हैं वो आम अनपढ़ लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ रोज़गार के चक्कर में, और इनके जो टारगेट एरियाज़ हैं वो हैं उन इलाकों के लोग जो जहाँ पे तालीम के लिहाज से वो कम हैं या मुआशी लिहाज से वो पसमानदा हैं। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा काउंटर चेक करना और वेरीफाई करना वहाँ पे नहीं होता, जिसमें लिया, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और इस तरह के लोग हैं। और अभी जब कल मैं इस पर इन्वेस्टिगेट भी कर रहा था तो कहा गया कि हमें एबटाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, फैसलाबाद से भी कॉल्स आ रही हैं कि जनाब इस तरह के लोग इसमें शामिल थे, लेकिन मोस्टली जो अकाउंट
اکاؤنٹس استعمال ہوئے ہیں, جو سم کارڈز استعمال ہوئی ہیں, وہ عام بالکل نیچے نچلا جو طبقہ ہے فائنینشلی, جو پیسہ ہوا طبقہ ہے, ان کے ایڈریسز استعمال ہوئے. اچھا, یہ تو ہو گئے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز اور سم کارڈز آ گئیں. اس کے بعد کیا ہوتا تھا, وہ کمپنی جو ہے وہ ٹریڈنگ کمپنی جو ہے وہ تشہیر کرتی تھی مختلف یہی موبائل نمبرز اور دوسرے مختلف موبائل نمبر سے واٹس ایپ پہ لوگوں سے رابطے کرتی تھی اور رینڈملی, اور وہ کہتے تھے کہ جناب گھر بیٹھے آپ 20,000 انویسٹ کریں تو آپ کو 60,000 روپے ملیں گے, 2 لاکھ انویسٹ کریں گے تو آپ کو 6 لاکھ روپے ملیں گے, اور اس طرح کی چیزیں ڈبل شاہ والی سٹائل میں. تو ہوتا کیا کہ بہت سے لوگ, جس میں ایک مثال میں دوں گا کہ ایک بریگیڈیئر صاحب بھی اس میں شامل تھے, اور وہ 5 کروڑ روپے سے اپنے جو ہے وہ اپنے سارے اثاثے سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہ کیا ہوا, لیکن پھر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مزید کیا ہے اس میں. تو لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب اس پہ پیسے انویسٹ کریں, اور وہ پیسے جو ہے جب وہ آپ میں سے, میں, آپ یا کسی نے انویسٹ کرنے ہیں کہ جی اچھا یار یہ تو بڑا اچھا بزنس لگ رہا ہے تو میں کچھ پیسے اس میں ڈال دیتا ہوں احتیاطاً. میں نے 20,000 روپے ڈال لیے اور مجھے پتہ چلا 3-4 دن بعد وہ 60,000 ہو گئے, اور وہ میرا جو پرسنل بینک اکاؤنٹ ہے اس میں وہ پیسے آ بھی گئے. اچھا, تو مجھے تو لگا کہ یہ تو زبردست منافع ہے, گھر بیٹھے میرا ادارہ تو مجھے اتنے پیسے نہیں دیتا, یہ تو گھر بیٹھے مجھے اتنے مل رہے ہیں. وہ اور پیسے لگاتے تھے. تو جو بریگیڈیئر صاحب تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 20,000 روپے جب ڈالے تو 3-4 دن بعد ان کو پروفٹ ملا. وہ ایپ پہ لائیو آپ کو سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ورچوئل سارا ہوتا ہے, ریئل ورلڈ میں ظاہر ہے کہیں نہیں ہوتا. تو وہ اتنے سمارٹ لوگ ہیں کہ وہ ایپس انہوں نے لانچ کی ہوئی ہیں, اور لوگ اس کو جناب وہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ اب جا رہا ہے, ہمیں مزید سٹاکس لینے چاہیے. وہ 20,000 جب انہوں نے انویسٹ کیے وہ 60,000 ہو گئے 3 دن بعد. انہوں نے کہا یہ تو زبردست ہے. اور وہ 20,000 جو انہوں نے پیسے ڈالے وہ یہی جو مزدور اور اس طرح کے لوگ تھے, ان کے ایڈریسز ان کو دیے گئے جو بینک کے اکاؤنٹس تھے کہ آپ اس میں پیسے ڈال لیں. یعنی ایک پاکستانی نے پیسے لیے اور وہ پاکستانی کا جو اکاؤنٹ تھا اس میں پیسے ڈالے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب وہ صاحب کو پتا چلا کہ جناب 60,000 کا منافع آ گیا, یہ تو زبردست ہو گیا. انہوں نے کہا جناب پلان بی لے لیں, اس میں آپ 5 لاکھ اگر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے 7 لاکھ 8 لاکھ ہو جائیں گے. یہ ٹھیک ہے. انہوں نے اکٹھے ہی 20 لاکھ روپے جمع کروا دیے. جب 20 لاکھ جمع کروا دیے, وہ جناب تقریباً 2-3 دن بعد, ہفتے 10 دن بعد وہ جناب چڑھ کر وہ ہے 80-90 لاکھ روپے ہو گئے. انہوں نے کہا تو زبردست ہے. انہوں نے مزید جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ لگا دیا, مزید 1 کروڑ روپیہ پاکستانی جو بینک اکاؤنٹس میں, اس میں وہ پیسے ڈال لیے. اس کے بعد جناب وہ سٹاکس اوپر جا رہے ہیں اور ٹریڈنگ چل رہی ہے, کہا جا رہا ہے سٹاکس لے لیں, بڑی زبردست ڈیمانڈز آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے, اتار چڑھاؤ ہے, جلدی کریں لے لیں. اس دوران کرتے کرتے انہوں نے اچھی خاصی رقم اس میں ڈال دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے, میں اور انویسٹ نہیں کر سکتا. تو کمپنی نے انہیں کہا کہ جناب آپ واٹس ایپ کے تھرو یہ ساری کمیونیکیشن ہوتی تھی, تو کمپنی نے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو ہم 1 کروڑ کا لون دے دیتے ہیں, آپ 1 کروڑ کا لون جو ہے اپنی اس میں ٹریڈنگ میں انویسٹ کر لیں. وہ وہیں سے وہ لون ان کو ملتا تھا, وہ اس کو انویسٹ کر لیتے تھے. اور اس کے بعد جب انویسٹ کر لیا, پھر اس کے بعد انہیں خیال آیا 7-8 کروڑ روپے ہو گیا, میں کچھ پیسے نکال لیتا ہوں. انہوں نے جب نکالنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جناب سب سے پہلے تو آپ نے جو ہم سے وہ لون لیا ہوا ہے وہ لون آپ واپس کر دیں, 1 کروڑ کا لون. وہ کیا کرنا ہے, تو آپ یہ نہیں کر سکتے جب میرے جو 8 کروڑ ہو گئے ان میں سے 1 مائنس کر لیں. کہتے ہیں یہ کمپنی کی پالیسی نہیں ہے, آپ کو کیش 1 کروڑ دوبارہ انہی پاکستانیوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے پڑتے ہیں. پاکستانی جو لوکل بینکس ہیں 1 کروڑ روپے جمع کروائے, وہ جی لون ختم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کہتے ہیں اب میں نے پیسے نکلوانے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں جو آپ کے 7-8 کروڑ روپے بنتے ہیں اس پہ 1.5 کروڑ روپے تقریباً اس پہ ٹیکس آ گیا, تو آپ وہ ٹیکس کی رقم بھی جمع کروا دیں. وہ بھی کیش دیں, پھر آپ کو آپ کے پروفٹ کے پیسے ملیں گے. وہ بھی جا کے انہوں نے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ میں 1.5 کروڑ روپے جمع کرا دیا ٹیکس کی مد میں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا اب میں پیسے نکالتا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے جو وہ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے تھے وہ اکاؤنٹ ایسا تھا, آپ نے ٹائم پہ نہیں کیا, آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے, اور اس طرح 1 ہفتہ اس کو آگے پیچھے رکھا, اور اس کے بعد ان سے رابطہ منقطع ہو گیا, ان کو بلاک کر دیا گیا. تو 5 کروڑ روپے 30 دن کے اندر 5 کروڑ روپے سے محروم ہو گئے. یہ جو صاحب تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بڑے معزز ہیں, اور انہوں نے ایف آئی اے والوں کو کہا کہ ان کی بیٹیاں ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں, سٹریس میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے زیادہ پیسے انویسٹ کر رہے تھے, جب آپ کو پہلا 20 کا 60 ملا تو آپ کو جب اگلے آپ نے ڈالے تو آپ ذرا طریقے سے اس کے پروفٹ کا بھی انتظار کر لیتے. آپ کے اکاؤنٹ میں 60,000 آیا اور اس کے بعد آپ نے 5 کروڑ تک اس میں لگا دیے.
تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پر ہی ایک حیرانگی کی بات جو یہ ہے، ٹھیک ہے پیسہ آنا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے، جہاں سے پیسہ آ رہا ہونا تو پھر بندے کا دماغ بھی معاف ہو جاتا ہے، یہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتا کہ آیا ہم تھوڑی پوچھ گچھ کر لیں. لیکن وہ جو کمپنی ہے جو یہ سارا معاملہ کر رہی تھی، جو ساری دھوکہ دہی کر رہی تھی، سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے جاننے والی کہ چلو ان پڑھ لوگوں کا تو مان لیا، ان کو نہیں پتا ہوتا، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اتنے پڑھے لکھے صاحب وہ اپنے پیسے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو کس میکانزم کے تحت یہ ان کے ڈیٹا تک ایکسس لے لیتے تھی یہ کمپنی؟ دیکھیں جب یہی بات میں نے ایف آئی والوں سے پوچھوں کہ وہ جو لوگوں کا ڈیٹا ہے، فون نمبرز ہیں، یہ ان کو کیسے مل جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آج کل چونکہ آن لائن ہم ٹرانزیکشنز بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی ہم شاپس میں جاتے ہیں تو کارڈ کے تھرو پیمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ سے آپ کا جو ڈیٹا وغیرہ مانگا جاتا ہے تو کہ جی اپنا نمبر بتا دیں، آپ کو الرٹس آئیں گے کمپنی کے، یا کوئی یا 30% یا 40% ڈسکاؤنٹ ہوا تو ہم آپ کو بتائیں گے. تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، تو وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون بندہ ہے، وہ کتنی آن لائن ٹرانزیکشنز کر رہا ہے، وہ کس طرح یہ سارا ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ آن لائن آپ پیسے اگر آپ انویسٹ کریں چند ہزار چند لاکھ روپے آپ دیتے ہیں، وہ ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو سارا ڈیٹا مختلف جگہوں پہ پاکستان میں انفارچونیٹلی اب ہماری موبائل کمپنیز کا اور اس کا جو ہے وہ آپ دھوکہ کہہ لیں، اس طرح تو ریاض ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی جو کریڈٹ کارڈز ہیں وہ ریلائبل ہی نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے ہیں، وہ سیکیور ہی نہیں ہے. ہاں ٹرانزیکشن تو آپ کر سکتے ہیں، وہ سیکیور ہے، لیکن وہ جو ڈیٹا ہے، جو آپ کا ریکارڈ ہے، وہ سارا سینسیٹیو ہے. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی اگین یہ ساری یہ ہے، اس سارے معاملے میں جناب یہ سارا کچھ ہو گیا، اور انہوں نے دکھایا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ SCCP یعنی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. آپ آن لائن جا کے دیکھتے ہیں IGL کمپنی، جب آپ گوگل کرتے ہیں اور پھر آپ جاتے ہیں SCCP پہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی کوئی کمپنی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی باقاعدہ طور پہ رجسٹرڈ ہے اور SCCP کے ساتھ تو باقاعدہ کمپنی ہے، ہوا میں کمپنی نہیں ہے. پھر آپ کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی، پاکستان کے اگر کمپنیز کو رجسٹریشن کرنے والی کمپنیوں کی رجسٹریشن کرنے والا اگر ادارہ ہے اور اس نے اس کو رجسٹر کیا ہوا، اس کا مطلب ریلائبل ہوگی، تو آپ سٹاکس میں جو ہے اور ان چیزوں میں اس میں آ جاتے ہیں. بہرحال 29 نومبر 2024 کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی، اور انہوں نے IGL کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ جو ہے وہ دھوکے پہ مبنی ہے، لہٰذا کوئی بھی پاکستانی اس میں اگر پیسے انویسٹ کرتا ہے تو وہ غلط اور جو ہے وہ دھوکہ دہی والے کام میں ملوث ہوگا. 29 نومبر 2024 کی بات ہے، اور یہ جو واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 1-2 ماہ کے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ان کے 20 کروڑ روپے ان سٹاکس میں انویسٹ ہوئے ہیں، ایک کے تھے 16 کروڑ روپے. اب ہاں جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ایزی منی ہمیشہ ہمیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے مالی حالات اور یہ معاملات بھی ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ پرکھ کے ذرا ڈبل چیک کر لیں. اگر آپ گوگل ہی کر لیں IGL کو، تو آپ کے سامنے پریس ریلیز آ جاتی ہے مختلف نیوز کی آرگنائزیشنز کی، جس میں SCCP نے IGL کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک فیک کمپنی ہے اور یہ فراڈ کر رہی ہے لوگوں سے، اور اس کے باوجود لوگ جا کے جو ہے وہ انویسٹ کر رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا. تو بہرحال اس کمپنی میں جب دیکھا کہ ایک اور اس کمپنی کا طریقہ کار یہ تھا، یہ جو سارا پروسیس میں نے آپ کو ایک بتایا، ایک بندے کے جو 5 کروڑ ڈوبے، یہ 20 سے 30 دنوں کے دوران ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. سو آپ کو لوٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ 20 سے 30 دنوں کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کو گنے کی طرح نچوڑا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ آپ کو لون دیں گے، پہلے وہ لون پے کریں. مطلب اب تک کتنا پیسہ ہے لوگوں کا جو یہ ہڑپ کر کے تو غائب ہو گئی ہے؟ کہا جا رہا ہے FIA کی طرف سے ملک بھر میں جو کیسز ہیں اس میں، اور جو لوگوں کی کمپلینٹس آ رہی ہیں جس زور و شور سے، تو پاکستان اسلام آباد کی حد تک جو ہے وہ 20 سے 30 کروڑ سے زائد کے جو پیسے آ رہے ہیں. اور جو لوگوں نے جو کمپلینٹس کی ہیں، جو FIR بھی 2-3 ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک بھر کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 ارب سے زیادہ کا یہ بہت بڑا اسکیم ہے جس کے بارے میں اس وقت بات کر رہے ہیں. IGL کمپنیز کا، سٹاکس کا، یہ سارا ورچوئل دنیا میں تھا، کہیں نہیں ہوتا تھا. اور جب میں نے پوچھا کہ یہ پیسہ جب ان پاکستانیوں سے اٹھا لیا جاتا تھا، وہ کرتے کیا تھے کہ جب ان پاکستانیوں کے اکاؤنٹس میں یہ کروڑوں روپے جا رہا
تھا تو ایک صاحب کو انہوں نے پاکستان میں ہی ہائر کیا, اسلام آباد میں ہی, اور انہیں کہا جاتا تھا کہ جناب آپ وہاں پہ جائیں اور انہی کے شناختی کارڈ پہ جو ہے یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں. اس شخص کو پکڑا گیا, شناختی کارڈ ان کے نمبر نام پہ تھا, ان سے ظاہر ہے جب پیسے لیتے ہیں بڑی رقم تو آپ شناختی کارڈ اپنا دیتے ہیں. ان صاحب نے اپنا شناختی کارڈ دیا ہوا تھا, جب انہوں نے دیا اور وہ اس پہ تقریباً 1 ہفتے 10 دن میں 16 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اسلام آباد میں اپارے کی ایک برانچ ہے وہ ایک بینک کی, تو اس میں سے نکالے. انہوں نے ایک شخص کا جب پتہ لگایا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے تو یہ غیر ملکی ہیں, انہوں نے F10 میں کوٹھی لی ہوئی ہے. کوٹھی کا پتہ لگایا تو 1 کوٹھی 25 لاکھ روپے کے کرائے پہ انہوں نے لی ہوئی تھی. جب وہ گئے چھاپا مارا تو وہاں پہ پورا سیٹ اپ موجود تھا, ایڈورٹیزمنٹ کے پیمفلٹس تھے, باقی جو تشہیری مواد ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود تھا. تو انہوں نے FIA والوں نے جو ہے وہ وہاں سے جتنا بھی مواد تھا, ظاہر ہے جو غیر ملکی مطلوب تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا وہ تو وہاں موجود نہیں تھے. باقی لوگوں نے, لیکن یہ جو سارا پیسہ تھا یہ پاکستانی بینکس کے اکاؤنٹس میں ہی جا رہا تھا یا یہ ڈائریکٹ باہر کسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہا تھا؟ ابھی میں یہ آگے بتانے والا تھا کہ جب پاکستانی جب یہ شخص یہاں سے لے کے جاتا تھا F10 میں پیسے تو کیش کی مد میں یہ نکالے جاتے تھے. اس کے بعد یہ سارا جو پیسہ ہے جو گلوبل دنیا میں جو کرپٹو کرنسی کا کاروبار ہے اس میں یہ انویسٹ ہوتا تھا. اب وہ کن ملکوں میں جا رہا ہے, جن ملکوں میں جا رہا ہے ان کے ساتھ FIA والوں کا کہنا ہے کہ ہماری میوچول لیگل اسسٹنس جو ہے وہ لیگل اگریمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ان کے ساتھ سائن نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے پاکستان سے باہر پاکستانی کو شخص اگر جرم کرتا ہے, پاکستان میں ہی تھا اور وہ بھاگ گیا ہے یا کسی جرم میں ملوث ہے, وہاں پہ کچھ ہم نے ان کو منگوانا ہے یا وہ پیسے تھے جو یہاں سے غلط طریقے سے باہر گئے, تو ہماری MLAs ہمارے ان کے ساتھ سائن نہیں ہیں, ان پہ دستخط نہیں ہے. لہٰذا ہم کسی ملک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 2-3 لوگ ہیں یہ اس کاروبار میں ملوث ہیں, ان کے پیسے اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپ ہمیں جو ہے وہ ان کی حوالے ہمارے حوالے. ٹھیک ہے, یہ سارا معاملہ ہو گیا, اتنا بڑا فراڈ ہو گیا. ہم آ جاتے ہیں ذرا اپنے اداروں کی طرف کہ وہ اس سارے معاملے میں آخر کیا کر رہے ہیں. ابھی اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو صرف پریس ریلیز سے ہٹ کے کچھ اور بھی کرنا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو بآسانی پتہ چل سکے کہ کون سی کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں ان کے ساتھ, کون سی فیک ہیں, اور باقاعدہ لسٹ ہونی چاہیے کہ یہ اوریجنل کمپنیز ہیں اور یہ فیک کمپنیز ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے تک رجسٹرڈ تھی لیکن ہمیں پتہ چلا اور یہ فیک کمپنیز ہیں. تو SCCP کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو بہت کنفیوزنگ قسم کی انفارمیشن ملتی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جو اداروں کو کرنا چاہیے, جو انہوں نے کیا لیکن بہت بر وقت جو ہے وہ نہیں کیا, کیونکہ اگست سپٹمبر سے آنورڈز یہ سارا جو کاروبار تھا یہ شروع ہو چکا تھا. نومبر میں جا کے انہوں نے پریس ریلیز جاری کی اور ظاہر وہ پریس ریلیز ہمارے ہاں نیشنل میڈیا کون اتنی زیادہ دیکھتا ہے یا اخبارات, تو ان کو سوشل میڈیا پہ اور دوسرے طریقوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. صرف پریس ریلیز جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ مین اسٹریم میڈیا آج کل نہیں دیکھتے یا بہت سے لوگ جو ہے وہ اخبارات نہیں پڑھتے, لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کی سوشل میڈیا کے تھرو اس کی تشہیر کریں. آپ اپنے پیجز سے عوام کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کرے گی کہ یہ کمپنی ریلائبل ہے, یہ کمپنی نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی میکانزم موجود ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ آپ SCCP کی جب ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے اس کمپنی کا ڈیٹا اور ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کے ہم نام بہت سی کمپنیز موجود ہیں لیکن یہ کمپنی موجود نہیں ہے. اب FIA کا کہنا ہے کہ انہوں نے PTA کو کہہ دیا ہے کہ یہ جو ایپ ہے اس کو ایپ سٹور سے ڈیلیٹ کروایا جائے, بلاک کیا جائے, اور اس کے ساتھ جو ویب سائٹ وغیرہ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کو بند کیا جائے. لیکن اس میں ہزاروں پاکستانی انوالو ہیں, ان کا کہنا تھا, کیونکہ ہزاروں سمیں مختلف پاکستانیوں کے نام پہ نکالی گئی ہیں کاروبار کا جھانسا دے کر نچلے طبقے کو, اور پیسوں اور پروفٹ کا جو لالچ ہے وہ اوپر والے طبقے کو دیا گیا جو مالی طور پہ مستحکم ہے. لیکن انہوں نے سوچا میرے پاس 5-10 لاکھ روپے پڑے ہیں یا میرے پاس وہ 15-20 لاکھ والا پلاٹ ہے تو میں چاہتا ہوں یہ 30 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ ہو جائیں, لہٰذا وہ پلاٹ بیچ کے انہوں نے پیسے لگا دیے. تو ان چیزوں کا ظاہر ہے تھوڑا سا FIA کو بھی چاہیے, لیکن FIA والوں کا کہنا تھا کہ ہم اپنی کم سے کم صلاحیت میں ان چیزوں کو کر رہے ہیں. ہمارے پاس نہ گاڑیاں ہیں نہ ریڈ کرنے کے لیے مظفر گڑھ اور لیا اور ان جگہوں میں جانا ہوتا ہے, مجھے ایک ایسٹیمیٹ دے دیں کہ اب تک کتنے افراد اس جعل سازی کا شکار ہو چکے ہیں ریاض؟ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ صرف اسلام آباد کی حد تک تو دیکھا جائے تو 150 سے 200 افراد اب تک آ چکے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے بالکل لٹ پٹ گئے تو وہ آ گئے. 70% کہا جا رہا ہے ایسے لوگ ہیں کئیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا شاید اس حوالے سے. بالکل ریاض, اسی لیے کہتے ہیں کہ لالچ واقعی بہت بری بلا ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ عوام کے لیے کوئی آسان طریقہ کار دے تاکہ وہ پتہ چلا سکے کہ کون سی ٹریڈنگ ایپ جو ہے وہ ریلائبل ہے, کون سی نہیں ہے, کون سی جعلی ہے, ان کو وہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے یا
یا نہیں کرنا چاہیے، ایک بہترین لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ایک آسان طریقے کے ذریعے عوام یہ جان سکیں. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین. سندھ محکمہ زراعت کی جانب سے محکمے کے افسران کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. افسران پر ذخیرہ اندوزی کرنے، زرعی کھاد اور اجناس کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے الزامات بھی ہیں. دوسری جانب محکمہ زراعت نے 9 سال سے التوا کا شکار لاڑکانہ پھل اور سبزی منڈی کا منصوبہ جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ منصوبہ کیا ہے اور کیوں تاخیر کا شکار ہوا؟ مزید یہ کہ افسران کے خلاف کارروائی کہاں تک پہنچی ہے، بتانے کے لیے کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے زاہد کھوکھر نے. جی زاہد، پہلے تو یہ بتائیں کہ محکمہ زراعت کے کتنے افسران کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. اور یہ اہم ایشو ہے کیونکہ جو کھاد ہے سندھ کے اندر، یہ تو اصل جو کاشتکار ہیں، جو چھوٹے کسان ہیں، ان تک یہ نہیں پہنچ رہا تھا، اور اس میں جو کافی لوگ ہیں وہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے مختلف علاقوں میں، بین الصوبائی یا جو ہے ملک سے باہر بھی اس کی سمگلنگ کی جا رہی تھی. تو اس حوالے سے ایک مشترکہ طور پر تحقیقات بھی کی گئی تھی. اس میں یہ ثابت ہوا محکمہ زراعت کے جو افسران ہیں اس میں ملوث ہیں اور وہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کے بعد محکمے کی جانب سے یہ ایکشن لیا گیا ہے. صوبائی وزیر ہیں زراعت کے محمد بادشاہ خان مہر اور سیکرٹری سہیل قریشی صاحب، ان کی جانب سے یہ ایک ایکشن لیا گیا ہے. ان افسران کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے. تقریباً 18 افسران ہیں جو گریڈ 18 سے گریڈ 19 کے درمیان شامل ہیں، ان کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. دوسرے مرحلے میں ان کو جو ان کی ملازمت ہے وہاں سے فارغ کرنے کا جو ہے وہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے، مگر ایک اسٹیپ ہوتا ہے شو کاز نوٹس ان کو جاری کرنا ہوتا ہے. ان کو بھی ایک موقف دینے کے حوالے سے بھی ایک موقع دیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے پر یہ ثابت ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اس تمام معاملات میں ملوث رہے ہیں، اور جو تقریباً 6 افسران جو ہیں ان کو سیکرٹری زراعت سہیل قریشی کی جانب سے براہ راست شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، جبکہ گریڈ 19 کے جو افسران ہیں وہ ایک جو ہے ڈیکورم ہوتا ہے کہ ان کو چیف سیکرٹری سندھ کے تھرو نوٹسز جاری کرنے ہوتے ہیں. تو ان کو کہا گیا ہے. اس میں 2 ایسے افسران ہیں جو ملازمت سے ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، مگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. امکان یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں اور ان کے خلاف اور بھی قسم کی کارروائیاں ہوں. اب بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. اصل میں بنیادی طور پر پورے سندھ کے اندر، گھوٹکی کے اندر 2 اور یہاں پر کراچی میں بھی تقریباً 3 پلانٹ مجبوری طور پر ہیں جو کھاد بناتے ہیں یوریا کا. یہاں سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ٹرک یا ٹرالر جو اس پلانٹ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں اس قسم کے جو اس ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہوتے ہیں، مڈل مین یا اس کو جو بھی نام دے دیں، وہ جو ہے ڈیلروں کے پاس ٹرک جانے ہی نہیں دیتے ہیں. اور وہ جو مختلف علاقوں میں وہ وہاں سے ہی جو تقریباً 100-200 روپیہ فی بوری کے حساب سے جو ان کو زیادہ دیا جاتا ہے جس ڈیلر کی جو آرڈر ہوتا ہے یا شپمنٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ جو کھاد ہے وہاں پر منتقل کی جاتی ہے مختلف راستوں سے، جس طرح گھوٹکی سے یا کراچی کے حد کے راستے سے. یہ بلوچستان کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ جو یوریا سندھ کے کاشتکاروں کا کوٹا ہے وہاں پر بھیجا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح سے یہ افغانستان بھی اسمگلنگ جو ہے وہ ہوتی تھی، اسی جو ہے وہ کھاد کی وہ جاتا تھا. مگر اب افغانستان کو جو ہے جو دوسرے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں سے کچھ چیزیں مل رہی ہیں، تو اب اس چیز پر کوئی اتنا جو ہے فوکس نہیں ہے. بہرحال سندھ کے اندر جتنے یہ کاشتکار ہیں ان کو یہ معاملات نہیں مل رہے ہیں. اگر ایک میکینزم بنایا جائے، کیونکہ فرٹیلائزر کنٹرول ایکٹ کے تحت کی شک جو 7 نمبر کے تحت جو بھی شپمنٹ پلانٹ سے جاتی ہے وہ اس ڈیلر کے پاس پہنچنی چاہیے، وہاں پر جو انسپیکٹر لیول کا افسر ہو جو یہی ایک سوال میں آپ سے کرنے والی تھی زاہد، کیا ان کا حساب نہیں رکھا جاتا جہاں سے ٹرک نکلتے ہیں؟ کتنا حساب، کتنے ٹرک نکلے ہیں، کتنے نہیں نکلے ہیں؟ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ٹرک جو ہیں وہ ڈیلرز پہلے ہی روک لیتے ہیں. جی بالکل، یہ قانونی طور پر جس بھی ڈیلر کا کوٹا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ٹھٹا کے اندر حیدرآباد، دادو، جہاں پر بھی یہ جکھاد جانا ہوتا ہے تو وہاں پر یہاں سے ٹرک نکل جاتا ہے، راستے میں سے ٹرک غائب ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے نا دگنی قیمت ادا کر کے اس سے ٹرک لیا جاتا ہے. بنیادی طور پر جو ذمہ داری ہوتی ہے ان انسپیکٹرز کی ہوتی ہے جو ڈیلرز کے پاس اضلاع میں موجود ہوتے ہیں، کہ اس بات کی جو ہے وہ انشور کریں کہ ٹرک جو ہے
وہ سامان جو ہے کھاد پہنچ گئی ہے، اس کے بعد جو اس کا جو سیل ہوتی ہے، جو فروخت ہوتی ہے، اس کا بھی ایک رجسٹر رکھنا ہوتا ہے کہ کون سے کاشتکار کو کہاں سے جو ہے فروخت ہوئی۔ اب یہاں پر یہی ملی بھگت ہوتی ہے کہ جو ہے اس چیز کو جو ہے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ فرٹیلائزر کنٹرول ایکٹ کی شق 7 کے تحت یہ پابند ہیں کہ تمام معاملات کو دیکھیں جو نہیں دیکھے جا رہے تھے، اور اس وقت بھی کافی کمی پیشیاں ہیں جن کو جو ایک چیلنج ہے موجودہ جو ہے جو صوبائی وزیر ہوں یا سیکرٹری ان کے لیے بھی چیلنج ہے، کیونکہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ کئی سالوں سے ہو رہے ہیں۔ اور اصل جو کاشتکار ہوتے ہیں ان کو آپ کو بتایا کہ ان کو کھاد نہیں ملتا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو ہے جس طرح سے جعلی کھاد اور ادویات اور دیگر اجناس کے معاملات جو ہیں وہ بھی سندھ بھر میں بہت زیادہ ہی ہے، تو ان کی جو ہے ان کو پروڈکشن یہ نہیں مل سکتی، ان کو فائدہ نہیں مل سکتا، تو ایک سیریس قسم کا ایشو ہے۔ بہرحال انیشیٹ جو لیا گیا ہے ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ وقت میں اس چیز کو تھوڑا بہت کنٹرول کیا جائے گا۔ اچھا، یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ 9 سال سے التوا کا شکار لاڑکانہ سبزی اور فروٹ منڈی کا منصوبہ مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آخرکار اتنا عرصہ منصوبہ التوا کا شکار کیوں رہا ہے؟ جی بالکل، یہ 2016-17 سے منصوبہ تھا، اور اس میں کچھ پولیٹیکل معاملات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو سیاسی شخصیات ہیں وہ چاہتی ہوں گی کہ یہ جو سبزی منڈی جو نہیں بن رہی ہے ہمارے علاقے میں بننی چاہیے، یا یہ بھی معاملات جو ہیں کافی عرصے سے چل رہے تھے کہ جو زمین ہے ہم کسی پرائیویٹ زمیندار سے لے لیں تاکہ وہ مارکیٹ سے تو کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں اور سرکار کو پے کرنا ہوتا ہے۔ اب اس مرتبہ یہ ہوا کہ جو سیکرٹری کی جانب سے موجودہ سیکرٹری کی جانب سے اتنا اہم قدم اٹھایا گیا، اور چیف سیکرٹری سندھ کو ریکویسٹ کی گئی تھی تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن پہلے چیف سیکرٹری سندھ نے بھی خود وزٹ کیا تھا وہاں سرزمین کا، ایک 40 ایکڑ سرکاری زمین نکالی گئی ہے اور وہ بھی کسی کام کی نہیں تھی، مطلب یوٹیلائز نہیں ہو رہی تھی، تو غیر آباد زمین تھی جس کو اب آباد کرنے کے حوالے سے کوششیں کی جائیں گی، اور اس کی یہ ہے کہ جو مالکی ہوتی ہے بورڈ آف ریونیو سے محکمہ زراعت کو منتقل ہونے کے معاملات وہ بھی ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے ایک فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اب بتا دیں کہ اس پہ کتنا خرچ آئے گا، کتنی دکانیں بنیں گی، کیا معاملات ہوں گے۔ پلس پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس کو جو مختلف جو ہے نا روڈ راستے لگتے ہیں، ایک تو کیونکہ بنیادی طور پر سبزی منڈی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو کاشتکار ہے وہ اپنی جو بھی سبزی ہو یا فروٹ ہو پہنچائیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو، اور اس کے بعد جو لیتے ہیں وہاں سے ان کو جو مختلف شہروں میں یہ سپلائی ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو، تاکہ دیگر اس منصوبے کو کہا جا رہا ہے کہ مکمل کیا جائے گا، تو اس منصوبے کو سپیڈ اپ کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ابھی جو ہے وار فوٹنگ بیسس پہ یہ کام جاری ہوگا، کیونکہ جو فیزیبلٹی بننے کے بعد یہ اس پہ کام ہوگا، اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس حوالے سے نوٹس لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ فوری طور پر اس منصوبے کو مکمل کریں، اور اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں مقامی ان کو بھی یہ فائدہ ہوگا۔ دوسری جو بات ہے کہ ایک پلانٹ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر پلانٹ نہیں ہوتا ہے تو کافی کاشتکاروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سبزی منڈی میں ایک چیز اپنی لے کر آتے ہیں اور اس وقت کوئی ریٹ نہیں ہوتا ہے تو مڈل مین ان سے اونے پونے داموں پر وہ جو سبزی ہو یا فروٹ ہو وہ لے لیتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک جو ہے وہاں پر کولڈ اسٹوریج بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جو اچھی بات ہے کہ کیونکہ کراچی کے اندر ایک اس طرح کے کولڈ اسٹوریج ہے جس کو کنٹرول ٹیمپریچر جو ہے ایٹماسفیئر اسٹوریج کہا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے جرمن سے جو ہے وہ طرز پر ہے، اور اس میں کافی چیزیں جو ہے اسٹور کرنے کی ہوگی 6 مہینے تک۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو 6 مہینے تک جو ہے فروٹ یا سبزیاں رکھ سکتے ہیں، اتنی اس میں کیپیسٹی ہے۔ بالکل تمام معاملات ہیں جن کو جو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اچھے منصوبے ہیں، اگر مکمل بھی ہوتے ہیں تو ان کو رن کرنے کے حوالے سے، ان کو مینٹین کرنے کے حوالے سے بھی حکومت کو پالیسیز بنانی چاہیے۔ اچھا زاہد، گندم پھل سبزی کی بات تو ہم نے کر لی ہے، وائٹ گولڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سندھ کے وائٹ گولڈ یعنی کہ کپاس کے فصل کے کاشتکاروں کو تحفظ دینے کے لیے کراپ انشورنس پالیسی متعارف کرائی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟
بالکل، کیونکہ یہ جو کپاس کا فصل ہوتا ہے یہ مہنگا ترین فصل ہوتا ہے پورے پاکستان میں۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پر A1 کلاس کی جو ہے کپاس کا فصل ہوتا ہے، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ جو ہے جو ہمارے پاس قدرتی آفات بھی آتی ہیں یا کوئی اس طرح سے جو ماحولیاتی تبدیلی آ جاتی ہے تو ان کاشتکاروں کو پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم عام طور پر کوئی فصل لگا دیں، چاول کی فصل لگا دیں تو اس پہ 5,000 روپے مثال کے طور پہ فی ایکڑ پہ خرچہ آتا ہے، تو کپاس کی فصل پر تقریباً 25 سے 30,000 روپے خرچہ آتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو کاشتکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو پھر ان کو نقصان زیادہ اٹھانا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک سندھ حکومت کی جانب سے کراپ انشورنس پالیسی متعارف کرائی گئی ہے، اور اس کے جو پائلٹ پروجیکٹس ہیں وہ 2 اضلاع میں ابھی اس وقت ابتدائی مرحلے میں شروع کیے جا رہے ہیں، ایک لاڑکانہ اور ایک گھوٹکی کے اندر۔ اور کاشتکاروں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس پالیسی کے اندر جو بھی کپاس کی فصل اگائے گا تو حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ تو کرے گی، اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کسی بھی بارش، طوفان یا کسی سیلاب کی وجہ سے یا کسی اور بھی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو وہ حکومت سندھ برداشت کرے گی۔ اس لیے اس وائٹ گولڈ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ابھی جو فصل ابھی جس طرح سے یہ جو ہے کاٹن کی فصل اسی سال میں جیسے اس کی باری آئے گی تو دونوں اضلاع میں شروع کیے جائیں گے، اور ان کو کہا گیا کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کاٹن کراپ جو ہے وہ لگائے، اور تاکہ جو ہے پورے کو اور پاکستان کو اس کا فائدہ بھی پہنچے۔ جی، اگر زیادہ سے زیادہ زاہد یہ فصل اگائی جائے گی کاٹن کی تو کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے حکومت کو اس حوالے سے؟ دیکھیں، حکومت کو تو ظاہر ہے ایک تو فائدہ تو ہوگا، کیونکہ سندھ حکومت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہمارے یہاں جو ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، وہ بھی جو ہے کافی اس حوالے سے موجود ہے سندھ کے اندر، کیونکہ سندھ کے اندر کپاس کی فصل جو ہے آج سے اگر ہم 5-10 سال پہلے کی ہم بات کریں تو لوگ جو ہے ترجیحاً یہ فصل لگاتے تھے، کیونکہ ایک گندم اور کپاس دونوں فصلیں ایسی ہیں کہ میجورٹی اکثر جو آبادگار تھے سندھ کے اندر لگاتے تھے، مگر بدقسمتی سے نقصان زیادہ اٹھانے کی وجہ سے اور معاملات تھے، اور اسی طرح سے جس طرح سے ہم کھاد اور دیگر معاملات کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ اگر ان کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا یا ان کو ایک سیکیورٹی ملتی تو شاید یہ جو ہے کاشتکار اس کو جو ہے کنٹینیو رکھتے، مگر اب حکومت کی جانب سے اگر ایک پالیسی بنائی گئی ہے، ان کو ایک بینیفٹ دیا جا رہا ہے، تو اب میرے خیال سے کہ لوگ جو ہیں اس طرف آئیں گے، اور ظاہر وائٹ گولڈ ہے تو اس کا تو بینیفٹ پورے پاکستان کو ہوگا۔ اور ظاہر سندھ کی انوائرمنٹ اتنی سازگار ہے کہ یہاں پر کاٹن کی اچھی پیداوار ہمیں مل سکے؟ جی، میں نے وہی عرض کیا کہ پورے پاکستان میں سندھ کے اندر ہی جو ہمارے پاس ایسی فصلیں بمپر کراپ نمبر 1 پہ سندھ میں ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر، اور اسی طرح سے ہمارے جو اضلاع جن کا انتخاب کیا گیا ہے یہ اضلاع ایسے ہیں کہ جس طرح سے گھوٹکی، دادو، لاڑکانہ، یہ اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں پر کاٹن کی فصل زبردست ہوتی ہے، یہاں پر جو انوائرمنٹ ہے، ماحول جو ہے وہ بھی سازگار ہوتا ہے، تو ان کے لیے اگر یہ اسی طرح سے ان کو پروموٹ کیا جائے گا تو میرے خیال سے تو فائدہ سب سے زیادہ پورے پاکستانوں کو ہوگا اور سندھ کے عوام کو ہوگا۔ اچھا زاہد، ابھی ہم نے ذکر کیا پالیسی کا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 25 ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے کاشتکاروں کو ہاری کارڈ بھی جاری کیا جائے گا، تو اس کا کاشتکاروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، پورے سندھ کے اندر 15 لاکھ ایسے کاشتکار ہیں جن کے پاس 25 ایکڑ سے کم جو ہے وہ زمین ہے۔ اب یہ ایک ہاری کارڈ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے، محکمہ زراعت کی جانب سے، کہ ہم اس کو بینیفٹ دیں گے۔ اب اس پہ یہ جو ہے موجودہ سیکرٹری صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اس کارڈ کا بینیفٹ مجموعی طور پر ہونا چاہیے، کارڈ میں جو ہے مختلف سہولیات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر اس کاشتکار کو سہولت ہونی چاہیے۔ اس پروجیکٹ سب سے پہلے تو ان کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے کہ اس کی رجسٹریشن اور دیگر معاملات کے لیے 500 ملین روپے کے فنڈز بھی مختص کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے کام بھی شروع کیا گیا ہے۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے بات کی کہ اگر اس کے پاس ہاری کے پاس وہ کارڈ ہوگا، ہاری کارڈ، تو وہ اس کی بنیاد پر اپنی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ سبزی منڈی میں لے کر آتے ہیں،
کیونکہ یہ ایک بات ہے کہ اگر جو کولڈ اسٹوریج بنائے جا رہے ہیں تو اس کا زیادہ سے زیادہ تو مڈل مین فائدہ اٹھائے گا کہ ان سے چیزیں لے کے وہ کولڈ اسٹوریج میں رکھ دے گا. تو اس کا میکینزم کیا ہوگا؟ میکینزم ہونا چاہیے کہ جو مڈل مین ہے اس کی چیزوں کو روکا جائے اور جو اصل جو کاشتکار ہے جس کی چیزیں آ رہی ہیں انشور یہ کرنا ہے کہ ان کی چیزوں کو سیکیور کیا جائے اور اس کی چیزیں ہی کولڈ اسٹوریج تک ہونی چاہیے. تو اس بات کو جو یقینی بنانے کے حوالے سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے کہ اس طرح سے ہاری کارڈ ہو تاکہ وہ جو چیز لے کر آئے گا منڈی کے اندر تو ایک سسٹم کے تحت وہاں سے پرچی رسید اور ایک ایسا کارڈ جو ہے وہ بتایا گیا ہے سیکٹری زراعت کی جانب سے کہ جس طرح سے ہم اے ٹی ایم مشین ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے مختلف جگہوں پر شاپنگ کرتے ہیں اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ایک ڈیٹا پورا آ جاتا ہے اس کی ہسٹری آ جاتی ہے. بالکل زاہد, سب سے پہلے تو دیکھنا ہم نے یہی ہے کہ اگر ہم نے نئے زمانے کے گولز کو میٹ اپ کرنا ہے تو سب سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو اتنا وہ کر دیں, سمجھدار کر دیں, اس کو کم از کم ایگریکلچر گریجویٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کو سمجھ بوجھ ہو کہ کون سی فصل کو ہم نے کس طرح سے کاشت کرنا ہے اور اس کو کتنی زیادہ بھرپور پیداوار اس کی کرنی ہے. اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے کسان کو پڑھا سکے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. محکمہ ریلوے میں عارضی لیبرز کے ذریعے ریلوے ٹریکس کی حفاظت کا انکشاف ہوا ہے, جبکہ قوانین کے مطابق ریلوے ٹریکس کی حفاظت ریلوے پولیس کی ذمہ داری ہے. یہ ایک سلسلہ 1 یا 2 ماہ نہیں بلکہ 5 سالوں سے چلتا آ رہا ہے. جن عارضی لیبرز کو ٹریکس کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا ان کی تعیناتیوں میں بھی بے قاعدگیاں ظاہر ہوئی ہیں. اس سٹوری کی مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر عباس. ظہیر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ریلوے قوانین ریلوے ٹریکس کی حفاظت اور پیٹرولنگ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جی شکریہ فرزانہ. سب سے پہلے بتاتے ہیں ریلوے پولیس کا جو ایکٹ 1977 ہے اس کے تحت جتنی بھی ذمہ داری ہے ریلوے املاک کی, اس کے علاوہ ٹرینیں ہوگی, ریلوے پٹڑیاں ہوگی, ریلوے ٹریکس, ان سب کی جو ذمہ داری ہے حفاظت کی وہ ریلوے پولیس کی ذمہ داری ہے. 1977 میں ریلوے پولیس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. اس سے پہلے جو ٹی ایل اے جو عارضی لیبر ہوتی تھی وہی جو ٹریکس ہیں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی, گاڑیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی. مگر جیسے ریلوے پولیس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تو قوانین کے مطابق یہ ذمہ داری جو ہے وہ ریلوے پولیس کو سونپ دی گئی تھی. مگر ہوا یہ کہ سٹاف کی کمی کا بہانہ بنا کر کئی دہائیوں سے جو ہے وہ ٹی ایل اے جو ہیں جو عارضی ملازمین ہیں ان کے ذریعے ہی ریلوے ٹریکس کی حفاظت جو ہے وہ یقینی بنائی جا رہی تھی. پیٹرولنگ جو رات کے ٹائم ہوتی ہے وہ بھی عارضی ملازمین ہی کرتے ہیں. جو ریلوے پولیس کا عملہ ہے وہ نائٹ پیٹرولنگ پر بھی موجود نہیں ہوتا. اگر بات کی جائے چوری کے حوالے سے تو چوری کی وارداتیں بھی اسی وجہ سے زیادہ ہیں کہ ایک تو ریلوے پولیس کی جو ٹیم میں ہے وہ موجود نہیں ہوتی, دوسری جو لیبر ہوتی ہے عارضی لیبر اس پہ کوئی الزام بھی نہیں آ سکتا. قوانین کے مطابق جو اگر چوری ہوتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریلوے پولیس پر عائد ہوتی ہے. جب بھی کوئی مقدمہ درج کیا جاتا ہے وہ بھی ریلوے پولیس کی طرف سے کیا جاتا ہے. جو ذمہ دار ہیں وہی ادھر ایف آئی آر کارڈ دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ریلوے ٹیکس سے جو ہے وہ قیمتی مٹیریل جو ہے وہ بھی چوری ہو جاتا ہے. اگر بات کی جائے عارضی لیبر کی تو 5 سال کے دوران جو ملتان ریلوے ڈویژن ہے وہاں پر 71 عارضی جو ملازمین ہیں انہوں نے سیکیورٹی کے فرائض جو ہیں نائٹ پیٹرولنگ کے جو فرائض ہیں ریلوے ٹریک پر وہ ادا کیے, جس کے بدلے ان کو 5 کروڑ 60 لاکھ روپے کی خطی رقم جو ہے وہ مہیا کی گئی, فراہم کی گئی. اگر بات کی جائے مختلف ریلوے ڈویژن کی تو مختلف ریلوے ڈویژن جو پاکستان کی ہیں وہاں پر یہ جو رقم ہے وہ 39 کروڑ تک جا پہنچتی ہے. 39 کروڑ 13 لاکھ روپے جو ہیں وہ 5 سالوں میں ملتان ریلوے ڈویژن سمیت مختلف جو ریلوے ڈویژن ہے پاکستان ریلوے کی وہاں پر ادائیگی کی گئی ہے. مجموعی طور پر یہ 486 جو ہے وہ عارضی ملازمین تھے جنہوں نے مسلسل 5 سال تک ریلوے ٹریک کی حفاظت کی, جس کے بدلے میں انہیں بھاری جو ہے اخراجات محکمہ ریلوے کو ادا کرنا پڑے. اب اس حوالے سے جب ریلوے پولیس سے بات ہوتی ہے تو ریلوے پولیس کا وہی موقف ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے. سٹاف کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے جو ریلوے ملازمین ہیں ان کو اتنے لمبے ٹریکس پر سیکیورٹی پر تعینات نہیں کر سکتے.
تو ایک تو ریلوے کے جو ملازمین ہیں ان کی طرف سے یہی جواب پیش کیا جاتا ہے کہ سٹاف کی کمی ہے. تو دوسری طرف اگر بات کی جائے کہ جو ٹریکس بند ہو جاتے ہیں وہاں پر جو ریلوے کی اراضی ہے اس پر قبضے ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ریلوے کے جو ملازمین ہیں یا ریلوے پولیس کے جو ملازمین ہیں وہ وہاں پر حفاظت پر تعینات نہیں ہوتے. اگر وہاں پر پراپر جو ہے وہ پیٹرولنگ کی جائے تو کوئی بھی ریلوے کی قیمتی اراضی پر قبضہ نہ کرے. اگر آپ کو میں اعداد و شمار بتاؤں تو ملتان اور سکھر جو ریلوے ڈویژنز ہیں، بڑی ریلوے ڈویژنز ہیں پاکستان ریلویز کی، تو ان پر مجموعی طور پر جو ہے وہ 1669 ایکڑ رقبے پر تجاوزات اور قبضے ہو چکے ہیں. اندازہ کریں کہ 1669 ایکڑ رقبہ ہے تو اربوں روپے مالیت کی اراضی بنتی ہے، جس پر جو قبضے ہوئے اس کی ایک وجہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں بھی بیان کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ پراپر سیکیورٹی کے انتظامات نہیں تھے، پراپر پیٹرولنگ نہیں تھی. اگر ریلوے پولیس اپنی ذمہ داری ادا کرتی، وہاں پر پراپر پیٹرولنگ کی جاتی تو اس طرح سے جو قبضے تھے قیمتی اراضی پر وہ نہ ہوتے. دوسری جانب اس میں چوری کی اگر بات ٹی ایل اے کے سٹاف کے پاس تھی اس کی ذمہ داری، تو ریلوے نے ٹی ایل اے سٹاف کی خدمات کب واپس کی ہیں اور ریلوے پولیس کو ریلوے املاک اور ٹریکس وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری کب سونپی گئی ہے؟ جی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ریلوے پولیس کو ابھی تک بھی یہ ذمہ داری سونپی نہیں گئی ہے. ابھی تک بھی جو ٹی ایل اے جو ملازمین ہے، جو عارضی لیبر ہے، وہی تمام تر حفاظت پر تعینات ہے. مسئلہ یہی بیان کیا جاتا ہے ریلوے حکام کی جانب سے. تو پھر ہم ریلوے پولیس میں ہائرنگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر ریلوے کا ادارہ ریلوے پولیس میں ہائرنگ کیوں نہیں کرتا؟ یہ عارضی والا کیا چکر ہے؟ عارضی کیوں رکھتے ہیں؟ پھر پرماننٹ لگائیں نا. جی بات یہ ہے کہ اب اس میں جو ٹریک بند کر دیا جاتا ہے ریلوے کا تو اس پر کرتے کیا ہے کہ سٹاف تو ان کے پاس تمام شعبوں میں ہی کم ہے، یہ سب کو ہی پتا ہے. تو یہ کرتے یہ ہیں کہ آپریشنل سٹاف میں سے یا پھر مینٹیننس کا جو سٹاف ہوتا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے. جو میں نے آپ کو قبضوں کی بات کی تھی تو اس میں سب سے جو بڑی وجہ سامنے آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ جو ریلوے پولیس کے اہلکار ہیں وہ صرف 233 جو ہیں وہ تعینات کیے گئے تھے. باقی اگر بات کی جائے تو 535 جو ہیں وہ ملازمین تعینات کیے گئے تھے جو ٹریک بند ہو گئے تھے. تو اس پر آپریشنل سٹاف تھا، اس کے علاوہ مینٹیننس سٹاف تھا. ان کی تو تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اتنی لمبی پیٹرولنگ کریں، کیونکہ اگر بات کی جائے کلومیٹر کی تو یہ جو ٹریک بند پڑے تھے وہ 2527 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک تھے جو کہ ملتان ریلوے ڈویژن اور سکھر ریلوے ڈویژن میں بند پڑے تھے. اسی کا فائدہ اٹھا کر جو قابضین ہے، جو قبضہ مافیا ہے، وہ متحرک ہوا اور ریلوے کی قیمتی اراضی پر قبضے کر لیے گئے. یہ 1989 سے لے کر 2020 تک یہ جو ریلوے ٹریک ہے وہ مسلسل بند رہا. اگر بات کی جائے واگزار کروانے کی تو ریلوے حکام کی جانب سے دعویٰ یہی کیا جاتا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے قبضے واگزار کروانے کے لیے مسلسل آپریشن جاری ہے. انہوں نے جو ہمیں اعداد و شمار دیے تو اس کے حساب سے اگر بات کی جائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجموعی طور پر انہوں نے جو کارروائیاں کی ہیں وہ کارروائیاں 1084 جو ہیں وہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 1085 مقدمات جو ہیں وہ قبضہ مافیا کے خلاف. یہ اوور آل جو پاکستان ریلوے کی 2024 کی کارکردگی ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. تو 471 ایکڑ اراضی واگزار کروانے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ 2024 میں 471 ایکڑ اراضی جو ہے اس کو واگزار کروایا گیا ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے کہ یہ جو اراضی واگزار ہوئی ہے تو اس میں 394 ایکڑ جو ہے وہ تو زرعی اراضی تھی. اسی طرح 60 ایکڑ جو ہے وہ کمرشل اراضی تھی. لیکن اراضی پر ظہیر قبضہ بھی تو اسی وجہ سے ہوا کہ وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جی ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے. تو وہ جو عارضی ملازمین لگے تھے ٹی ایل اے کے جو عارضی طور پر جن کی ہائرنگ کی گئی تھی، انہی عارضی کو اگر ہم اپنے پروگرام کے توسط سے ان کو یہ مشورہ دیں کہ ان کو یا پرماننٹ کر دیں تو کیا اس مشورے کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ جی اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عارضی ملازمین جن کو عارضی ملازمین کہا جا رہا ہے، جن کے لیے جو ٹرم استعمال کی جا رہی ہے وہ ٹی ایل سٹاف ہی ہے نا. کہا جاتا ہے جی سٹاف کی کمی ہے، آخر وہ جو وہاں پر ہائرنگ ہوئی ہے وہ بھی تو سٹاف ہی ہے نا جو کام کر رہا ہے. جی یہاں پہ بڑی دلچسپ بات ہے نا کہ یہ جو عارضی سٹاف جس کو ہم ٹیمپریری لیبر اپلیکیشن سٹاف کا نام دے رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے مختلف شعبوں کے ملازمین ہیں جن کو عارضی طور پر ریلوے ٹریکس کی ذمہ داری دی جاتی کہ آپ نے ریلوے ٹریکس کی حفاظت کرنی ہے. اس کو آپ ڈیلی ویجز ملازمین نہیں کہہ سکتے. یہ ان کے اپنے ریلوے کے ملازمین ہیں جو کہ مختلف شعبوں میں تعینات ہوتے ہیں. تو ان کو وہاں سے نکال کر ان کے ذمہ یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے رات کے اوقات میں ریلوے ٹریکس کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ریلوے
रेलवे ट्रैक पर कोई चोरी की वारदात ना हो। चोरियां तो फिर भी हुई ज़हीर, सखर जो मामला तो फिर भी नहीं रुका, चोरियां तो फिर भी होती नहीं, तो क्या फायदा हुआ हमें ऐसे आर्जी मुलाजमीन का? आपको शायद याद हो कि आज से 12-13 साल पहले कराची रेलवे डिवीजन और सखर रेलवे डिवीजन में 30 करोड़ रुपए मालियत की जो रेलवे ट्रैक है वो चोरी हो गया था। रेलवे की पटरियां 30 करोड़ मालियत की चोरी हो गई थी, और उसमें जो है उसमें कुछ मुलाजमीन जो रेलवे के थे वो भी मुलव्वस थे, रेलवे पुलिस के जो मुलाजमीन है वो भी उसमें मुलव्वस थे। बड़े पैमाने पर उसकी तहकीकात भी हुई, काफी हद तक उसमें से रिकवरी जो है वो भी की गई, मगर उसके बावजूद उसके बाद सखर जो रेलवे डिवीजन है वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो रेलवे ट्रैक चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। 70 किलोमीटर जो है वो रेलवे ट्रैक चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें से 50 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक है उसके मुकदमात का इंदराज करवाया गया है, जबकि 20 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक चोरी हुआ है उसकी कोई FIR जो है वो भी दर्ज नहीं करवाई गई। आप इससे अंदाजा लगाएं कि किस कदर संजीदा है रेलवे के हुकाम के कीमती जो सामान है वो चोरी हो रहा है। तो दूसरी जानब ये इनकी तरफ से दरखास्त क्या की जाती है, रेलवे पुलिस की जानब से जो कबाड़ियां हैं, फर्ज कर सखर रेलवे डिवीजन में कोई चोरी हुई है तो उस एरिया में ये पता लगाते हैं कि कौन सा कबाड़िया जो है वो सामान खरीदता है, तो ये फिर उससे दरखास्त करते हैं कि आप ये जो रेलवे का सामान है वो खरीदे ना, लेकिन उसके बावजूद साफ जाहिर है पूरा नेटवर्क है वो कैसे यानी कि खरीदारी ना करने से बात आएंगे, तो वो खरीदारी लाजमी करते हैं। तो इनकी तरफ से सिर्फ एक अपील की जाती है, अगर सख्त एक्शन लिया जाए, अगर उस गैंग को पकड़ा जाए तो दोबारा जो है वो रेलवे ट्रैक पर जो कीमती सामान है उसकी चोरी सामने ना आए। अब होता क्या है कि जब भी कोई रेलवे ट्रैक जहां पर ट्रैफिक जो है रेलवे की उसको बंद कर दिया जाता है तो वहां पर बिल्कुल वीरानी छा जाती है, क्योंकि ट्रेनों की आमदोरफ्त तो होती नहीं है। जब वो पटरियां वीरान होती हैं, पेट्रोलिंग का कोई मुनासिब सिस्टम नहीं होता है, तो जो चोर हैं जो इस गिरोह के रुकन है वो वहां का रुख करते हैं, वहां से रेलवे की पटरी जो है वो उखाड़ ली जाती है। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये तकरीबन पाकिस्तान की तमाम रेलवे डिवीजन में इसी तरह की कार्रवाइयां होती है। मुल्तान रेलवे डिवीजन में भी कई मुकदमात जो है वो दर्ज हुए कि रेलवे देखा जाए ये एक नुकसान तो हम उठा ही रहे हैं। तो जो आर्जी मुलाजमीन को खिलाफ कवानीन रेलवे ट्रैक्स की नाइट पेट्रोलिंग पर लगाया गया था, गुज़िश्ता चंद सालों में उन पर कितने अखराजात आए हैं? मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि टोटल अगर बात की जाए पिछले 5 सालों में तो 486 जो है वो TLA स्टाफ को तैनात किया गया था। ये तमाम रेलवे डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें 39 करोड़ 13 लाख रुपए उनको अदा किए गए। जुलाई 2017 से अगस्त 2022 तक के ये अदाद शुमार हैं। जब भी कोई चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो TLA स्टाफ पर आयद नहीं की जाती, क्योंकि रेलवे एक्ट जो पुलिस का है 1977 का, उसमें यही है कि तमाम तर जो जिम्मेदारी है रेलवे इमलाक की हिफाजत की, इसी तरह जो रेलवे ट्रैक से उनकी जिम्मेदारी, ट्रेनों की जिम्मेदारी, मुसाफिरों की जिम्मेदारी, सफर करने वाले जो ट्रेनों में है तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है रेलवे स्टाफ की है। इसी तरह अगर कोई रेलवे पुलिस की है, अगर इसी तरह कोई वाकया अफसोसनाक हो जाता है चोरी का तो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं पे आयद होती है। मगर होता यह है कि इनके खिलाफ किसी किस्म का उस तरह से एक्शन नहीं लिया जाता, और यही मुकदमा दर्ज करते हैं जब भी किसी रेलवे डिवीजन में कोई कार्रवाई होती है, चोरी की वारदात होती है, तो उसका जो मुकदमा दर्ज किया जाता है वो उसी मुतलका रेलवे के थाने में किया जाता है। तो आप अंदाजा करें कि वो खुद ही मुकदमा दर्ज करते हैं तो वो कैसे अपने खिलाफ उस कानून को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कानून तो बन जाते हैं, उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता। अगर बात की जाए आर्जी लेबर को अदायगियों के हवाले से तो उसमें सबसे ज्यादा जो अदायगियां की गई हैं वो की गई हैं 27 करोड़ से ज्यादा रुपए की अदायगियां की गई सखर रेलवे डिवीजन में, जहां पर 324 जो है TLA स्टाफ जो है उनको अदायगियां की गई। इसी तरह अगर क्वेटा रेलवे डिवीजन की बात की जाए तो वहां पर 80 TLA स्टाफ मौजूद जिनको 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगियां की गई। सबसे जो कम अदायगियां की गई हैं वो पिशावर रेलवे डिवीजन में की गई हैं, वहां पर 11 TLA स्टाफ के मेंबर जो है उनको 15 लाख रुपए अदा किए गए हैं। मुल्तान का जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 71 मुलाजमीन थे TLA स्टाफ के जिनको 5 करोड़ 60 लाख रुपए जो है वो अदा किए गए। ये तो इसका एक पहलू है। दूसरी तरफ जो चोरी की वारदातें होती हैं, जो जमीनों पर कब्जों की वारदातें होती हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा इकदाम उठाने चाहिए, क्योंकि रेलवे की अरबों रुपए अरादी पर जो है अरबों रुपए मालियत की अरादी पर कब्जे हो चुके हैं, तो उसको वागजुर करवाने के लिए रेलवे हुकाम को एक्शन लेना चाहिए। एक साल में जिस तरह उन्होंने बताया कि कुछ अरादी को वागजुर करवाया, ये अच्छा इकदाम है, लेकिन जो तमाम तर अरादी है उसके कब्जे वागजुर होने चाहिए। उसमें से रेलवे की काफी ज्यादा जो है अरादी उसको कमर्शियल मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, रिहायशी
مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی ریونیو جو ہے وہ محکمہ ریلوے کو حاصل ہو سکتا ہے اگر مناسب طریقے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں ہم اگر یہ اراضی ساری واگزار کرا کے اس کو ہم کمرشلائز کر دیں تو بہت اچھا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے۔ جی جی بالکل، اس اراضی کو استعمال میں لانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ تمام جو ریلوے ڈویژنز ہیں وہاں پر جتنی بھی اراضی پہ قبضے ہیں ان کو واگزار کروانے کے لیے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ وہ اراضی واگزار ہو۔ اس میں جو کمرشل اراضی ہے تو اس پہ کوئی کمرشل تعمیرات کر دیں، اگر کوئی رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے تو وہاں پر رہائشی مقاصد کے لیے کوئی کوارٹر وغیرہ بنا دیے جائیں، اسی طرح جو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اس اراضی کا قبضہ واگزار ہو جائے تو اس کو استعمال میں لا کر بھاری آمدن جو ہے وہ محکمہ ریلوے حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا ظہیر، ایک آخری سوال، شارٹ آنسر چاہیے، اس عارضی ملازمین کو ریلوے ٹیکس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپنے پر ریلوے حکام کیا کہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ جی ان کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے پولیس میں سٹاف کی شدید کمی ہے، 30 سے 35% کمی وہ بتاتے ہیں کہ شدید کمی کی وجہ سے انہیں ریلوے ٹریکس کی حفاظت پر جو ہے وہ ٹی ایل سٹاف کو تعینات کرنا پڑا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے محکمہ ریلوے میں جو ہے وہ ریلوے پولیس میں بھرتیوں کا عمل شروع ہوا تھا، تو وہ ان کو یہی امید ہے کہ جب نیا عملہ بھرتی ہو جائے گا، نئے پولیس اہلکار آ جائیں گے ریلوے کے، تو ان کو ان جو ریلوے ٹریکس ہیں ان کی حفاظت پر مامور کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ریلوے املاک ہے وہاں پر بھی ان کو تعینات کیا جائے گا۔ یہ ہے ریلوے حکام نے جو ہمیں جواب پیش کیا، جو موقف دیا ہے، وہ ان کا یہ موقف ہے۔ بالکل ظہیر، ایسے ہی ہے، ریلوے ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے اس ملک، اور اگر اس کو پراپر طریقے سے چلایا جائے، ٹھیک طریقے سے اس کو واچ کیا جائے تو یہ بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہاں پر ایک تو چوری کے ساتھ ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، دوسری جانب عارضی ملازمین کی بھرتیاں کی جا رہی ہیں اور وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ حکومت کو اس حوالے سے سوچ سمجھ کر کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔